अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान हो, अमरीका हो या कि इसराइल हो, इस वक्त इन तीनों की हिकमत अमली एग्जैक्टली है क्या, और क्या इसराइल का अब ईरान पर हमला तयशुदा है या कि ईरान की धमकी अब असर दिखाएगी। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसराइल अमेरिका की इजाज़त के बगैर ही ईरान पर मुमकिन कोई बड़ा हमला भी कर सकता है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मुख्तसरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता रोज़ के आर्टिकल 63A के फैसले के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, कुछ एलिगेशंस आए हैं आप पे। मैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमारा होता है इसमें कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। अच्छा। सो जो मुझे एक अमूमी तासुर मिला है लोगों की बातों से, वो ये मिला है कि आप ईरान की पॉलिसीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, शायद आप उससे नाखुश हैं। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? नहीं, ये अच्छा, इसका जवाब दे दें हम लोगों को। नहीं, मैं आपने सवाल किया तो जवाब तो बहरहाल देना पड़ेगा, और चूँकि हमारे देखने वाले हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़िज़ भी हैं। नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली देखिए, कुछ तो होती है ना ख्वाहिशात, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इसराइल जो है बिल्कुल सफ़ास्ती से मिट जाए और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलें और ईरान भी तरक्की करे, हम सब तरक्की करें। हमारी ख्वाहिशात तो यही हैं। लेकिन जब मैं ज़मीनी हक़ाइक़ देखता हूँ तो ऑब्वियसली, और ये जो डिसाइफ़र है मेरी ख्वाहिशात में तो मबनी नहीं है। हम डिसाइफ़र पॉलिसीज़ को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल मारूज़ी हक़ाइक़ हैं क्या, मामलात किस तरफ किस जानिब बढ़ रहे हैं। ये हमारा काम है डिसाइफ़र में। तो अगर मैंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार ही करना है, यहाँ पे आके दुआएं ही करनी है, तो फिर तो डिसाइफर का मकसद ख़त्म हो जाता है ना। फिर ये काम मैं कहीं और जाके करूँ। तो आई एम नॉट एंटी ईरान नॉर एम आई प्रो एनी कंट्री, बट आई एम एंटी इसराइल, यू कैन से दैट। लेकिन ये है कि लेकिन इसराइल की जो इस वक्त हिकमत अमली है उसको दाद देनी पड़ती है किसी न किसी हवाले से, क्योंकि बहुत कामयाबी के साथ मामलात आगे चल रहे हैं। अब देखिए, आज के शो में हम दोनों की ख्वाहिश ये होगी कि हम अपने नाज़रीन के साथ थोड़ा बहुत स्पेसिफ़िक्स में आके बात करें, क्योंकि जब से ईरान का हमला हुआ है 1 अक्टूबर से 200 के करीब 182 के करीब मिज़ाइल ईरान ने दागे इसराइल पर, तो उस वक्त से अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि इसराइल किस तरह रिटेलिएट करेगा, उसका रिएक्शन किस तरह होगा। हमले तो जारी रखे हुए हैं, हमले तो थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं। आज ईरान का भी देखते हैं कि ईरान कहाँ खड़ा है, इसराइल और फिर अमेरिका, क्योंकि यही तीन इस वक्त लगता है मेन प्लेयर्स हैं इस सारी गेम में। बाकी भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन स्टेट्स की हद तक बाकी भी जो अरब ममालिक हैं, कतर है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इनका भी रोल है। लेकिन असल जो वो असल इस वक्त मेन एक्टर्स यही हैं। पहले देखिए ईरान को समझते हैं। ईरान के सदर परसों मसूद पेज़ेश्कियान साहब वो कतर में मौजूद थे, और कतर में उन्होंने कतर के अमीर को एक पैगाम दिया कि आप अमेरिका को हमारा ये पैगाम पहुंचा दीजिए। सही। और पैगाम क्या था? पैगाम बड़ा सख्त था, और वो ये था कि आप ये तल अवीव को बता दीजिए कि अगर ये ईरान पे हमला हुआ और तो फिर जो है हम अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स देंगे इसराइल को। सही। अनकन्वेंशनल से मुराद क्या है कि अभी तो हमने देखी ना जो 182 मिज़ाइल गिराए, वो तो हमने कोशिश की कैजुअलिटीज़ कम से कम हो, लेकिन फिर हमारा जो रिस्पांस होगा ये तो हमने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है, लेकिन जो हम रिस्पांस फिर देंगे अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की तो फिर इसराइल की खैर नहीं है। मतलब एक सीरियस धमकी थी। लेकिन साथ में ये भी कहा आखिर में कि हम जंग नहीं चाहते, हम हमारे लिए अब बस मतलब जो हमने करना था कर लिया, हमारी तरफ से आप समझिए कि बस ख़त्म हो गई बात। लेकिन अब सारा जो दारोमदार है अगले स्टेप का हमारे, वो इसराइल के रिएक्शन पे है। अगर इसराइल रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है, क्योंकि हमारी ईरान का कहना एक हवाले से दुरुस्त था कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो अपने तौर पे तो नहीं किया। अगर आप देखिए तो अप्रैल में इस साल ईरान के सफारत खाने दमिश्क में हमला हुआ था, तो उसके बाद फिर
ایران نے حملہ کیا اپریل میں ہی. اب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا ایران میں ہونا ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور آیت اللہ علی خمینائی نے بڑے صاف انداز میں کہا تھا کہ اسرائیل پہ حملہ ہونا ہی ہے. لیکن مین وائل ہم جانتے ہیں کہ امریکنز نے کوئی سگنلنگ کی, میسیجز بھیجوائے ایران کو کہ دیکھیے آپ ابھی حملہ مت کیجئے, ہم سیز فائر پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کے حملے سے سیز فائر کی جو ہماری کوششیں وہ خراب ہو جائیں گی, تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سیز فائر پہ فوکس کرنے دیجئے. تو ایران نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ ٹائم لے لیجئے, آپ کو ہم سیز فائر کی جو آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں کرتے رہیے, دیکھتے ہیں کب تک کامیاب ہوتی ہیں. ہم نے اسی ڈسائفر میں کہا تھا کہ سیز فائر تو ناممکن ہے, یہ سارا جو بن نتنیاہو ہے اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے ٹو بائی ٹائم, اور وہ اس سارے دوران جو ہے اپنی اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ غزہ میں حماس کو جس قدر نقصان پہنچا سکے پہنچا دے. تو ایران نے چلیے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, تھوڑا سا ٹائم بھی لیا, حالانکہ ان کی کیلکولیشنز میرے حساب سے غلط تھیں, کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے یہ کہتا رہا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ 8 اکتوبر کو یہ مختلف فرنٹس پہ اسرائیل کے لیے سچویشن کریٹ کرتے. وہ کہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر کو حملہ کیا تھا اسرائیل پہ, لیکن وہ ایک ون اوکیجن تھا جس کے بعد بات ختم ہو گئی. ایک مسلسل جو 2-3 فرنٹ سچویشن اسرائیل کے لیے کریٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. اکا دکا واقعات ہوتے رہے, لیکن اسرائیل نے وہ پریشر ایبزارب کر لیا, کوئی اتنا زیادہ پریشر اس پہ بلڈ نہیں کر پائے ملیٹریلی اسپیکنگ. تو ایران نے یہ جو میسج دیا ہے نا کہ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے UN سیکیورٹی کونسل کا ایکسٹراڈنری سیشن بھی ہوا, جس میں تمام ہی لوگوں نے تقریریں کی, اور اس میں ایران بھی شامل تھا, لیبنان بھی اور باقی ممالک بھی. اب ایران نے جو یہ میسج دیا ہے نا کہ جی ہماری طرف سے تو آپ بس سمجھیے, میں اس کو تھوڑا سا نیگیٹیولی دیکھ رہا ہوں, سچی بات ہے. کچھ لوگ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ایران امن چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ سچویشن اسکلیٹ ہو. ایران کے اپنی جو اپنے اندرونی حالات بھی ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, اکنامیکلی بھی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, اور مسعود جو پزشکیان ہیں صدر, وہ بھی نہیں چاہتے, ان کا ریفارم ایک ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ جو باتیں پہلے شروع تھیں, یعنی ڈیل ختم ہو گئی, اس کو دوبارہ شروع کیا جائے, اور ہمارے جو اندر کے ایشوز ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, اصل طاقت ہے کس کے پاس. تو ایران کی جو یہ حکمت عملی ہے نا, یہ پھر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس خطے میں جب آپ انہوں نے یہ کہہ دیا نا ایران نے کہ اب جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, جس کا میں یہ کنکلوژن نکالتا ہوں کہ انہوں نے حزب اللہ کو بے بس چھوڑ دیا ہے. مطلب آپ, لیکن آج جو نماز جمعہ کا اجتماع ہوا ہے وہ تو ایسے امپریشنز نہیں دے رہا. نہیں, باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے انہوں نے کہا ہے نا, آیت اللہ علی خمینائی نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جو اسرائیل کی حکومت ہے جو مظالم کر رہی ہے اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ وقت یہ جو معاملات ہیں, یہ جنگ کوئی 100 years وار تو ہو نہیں سکتی, وہ پرانے زمانوں کی باتیں تھیں. یہ جنگ آج نہیں تو کل نہیں, 1 سال بعد نہیں 2 سال بعد تو ختم ہونی ہے نا. اس نے کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے. لیکن 5 سال کے بعد وہ اس طرح سے آئے, انہوں نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کیا اور پھر ٹریبیوٹ بھی پیش کیا حزب اللہ کو, حسن نصر اللہ کو. سو آئی تھنک یہ نہیں کہہ سکتے کہ حزب اللہ کو بس چھوڑ دیا. دیکھیے ٹریبیوٹ پیش کرنا اور بات ہوتی ہے, میں تو اکثر پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ڈومیسٹک ایک اینگر بھی ہے, ایران میں بھی ایک ہوگا نا, لوگ میں ایک اینگس تو ہوگی, وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ڈومیسٹک پریشر بھی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انٹرنیشنلی بھی تو یہ پریشر بلڈ کرتا ہے. نہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایران نے یہ ایکشن نہ لیتا تو آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر اضطراب ہوتا حزب اللہ میں, ہوتیز میں, عراق اور سیریا میں جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا, ان میں کتنا ایک بے چینی سی تو ہوتی نا کہ جی ہمارے حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں اور ایران نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے تہران کے اندر, اور ایران نے کچھ کیا ہی نہیں.
تو اس اضطراب کو بھی تو ایران نے کسی طور ٹھنڈا کرنا ہے نا, وہ اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو اس کے لیے مجبوری تھی. اب جو خمینائی صاحب کہہ رہے ہیں, آیت اللہ خمینائی صاحب, وہ بھی دیکھیے ایک لحاظ سے تقریری ہے نا. اصل جو چیز ہے, جو ایران, جو امریکہ کو ایران نے میسج دیا ہے, اس سے میں تو یہی ڈرا کرتا ہوں کہ ایران نے اپنے ہاتھ فی الحال اٹھا دیے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ وزیر خارجہ بیروت پہنچے ہیں نا, تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ تو کیا یہ یکجہتی کی علامت نہیں ہے دنیا کو بتانے کے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کافی ہے؟ وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ. نو, وہ اسٹینڈ تو وہ کریں گے, کیونکہ ان کی اسٹینڈ, اس کے پیچھے اگر ایران نہ کھڑا ہو تو یہ کس طرح آگے چلیں گی؟ ساری سپورٹ ہی ایران کی ہے. لیکن ایران نے, دیکھیے, سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ ایران کی جو ساری آرگنائزیشنز ہیں نا, چاہے حزب اللہ ہو, عراق میں ہو, سیریا میں ہو, وہ ایران کی فرنٹ لائن ہے. اسرائیل اگر یہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر ایران پہ ہی ڈائریکٹ بات آئے گی نا. ڈائریکٹ بیروت کے حالات کیا ہیں ہم سب کے سامنے ہیں, نہیں کانسٹنٹلی اٹیکنگ. ٹھیک ہے, اور ایسے حالات میں ان کے وزیر خارجہ کا لینڈ کرنا نہیں, اچھا اقدام ہے, لیکن اس کے علاوہ اور مجھے بتائیے نا کہ اس اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے لیے بس بات ختم ہو گئی, اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. باتوں کی حد تک کی بات ختم ہوئی, انہوں نے ان کا جو کہا, لیکن امپریشنز جو ہیں وہ ابھی اسکرین پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ جو لوگ ہیں وہ آئے اس اجتماع میں. اور نہیں, اجتماع دیکھیے, میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. سب چیزیں, عوام تو چاہے وہ ایران میں ہوں, عرب دنیا میں ہوں, ان سب کی ایک ہی, ہماری سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں, سوچ تو ایک ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اس وقت نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی جنگ ہو جائے جو آل آؤٹ وار جیسے ہم کہتے ہیں. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, میں اپریشیٹ اس لیے نہیں. دیکھیں نا مڈل ایسٹ کا نقشہ کیا سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے, اپریشیشن میں تب کروں نا جب مجھے یہ نظر آئے, مجھے آگے کچھ امید نظر آئے کہ واقعی ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ اب بالکل کھڑا رہے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے, میں ممکن ہے کہ میں غلط بھی اس میں ہوں. اچھا, ایران حزب اللہ کے ساتھ کھڑا رہے گا یا کہ حزب اللہ ایران کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ نہیں, اصل دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ انفورس کرتے ہیں نا. اگر ایران حزب اللہ کو سپورٹ نہیں کرے تو حزب اللہ کہاں رہ جائے گی, اور حزب اللہ اگر ایران کو سپورٹ نہ کرے تو حزب اللہ کا فائدہ کیا ہے ایران کو. سو کیا اسرائیل اٹیک کرنے جا رہا ہے ایران پہ ڈائریکٹ؟ نہیں, یہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں. پہلے ہم آج اس وقت ہم ایران کی بات کریں. ایران کی دیکھیے جو حکمت عملی ہے نا, بڑی اب کلیئر ہے, جو مجھے واضح ہو گئی ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان حماس اینی مور. فلسطین کے معاملے میں جو ہے بیچارے 43,000 لوگ شہید ہو گئے, 80 سے 90% جو ہے, گو کہ پیزشکیان صاحب نے حماس کی لیڈرشپ سے دوحہ میں ملاقات کی ہے جب انہوں نے قطر کا وزٹ کیا. لیکن میرے اپنے خیال میں اب ان کے لیے تھوڑا بہت جو کئی حوصلہ ہے تو حزب اللہ ہے, کیونکہ حزب اللہ بہرحال جو حزب اللہ کی طاقت ہے یا ان کے پاس جو اس وقت اسلحہ ہے وہ غزہ کی طرح نہیں ہے معاملہ ہے. لیبنان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, گو کہ اس کا بھی جو اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. لیکن جو اصل میرا مقصد ہے کہنے کا, جو بات کرنے کا مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اب اپنے آپ پہ ہے, سمجھ گئے نا. اب ایران کی سپورٹ بڑا دعویٰ ہے باسط نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران, دیکھیے اب یہ وقت بھی آنے والا ہے, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ حزب اللہ اب وہ وقت بھی آئے گا کچھ عرصے بعد, آپ دیکھیں گی کہ شاید حزب اللہ ختم ہو جائے. میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا اس پہ جب اسرائیل کی حکمت عملی کی بات ہوگی. تو جو معاملہ ہے نا اس وقت ایران کا, ایران نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے بچا لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کو بچنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا فی الحال. اور یہ باتیں ہم کوئی لانگ ٹرم کی نہیں کر رہے, فی الحال ہم تھوڑے سے جو امیڈیٹ فیوچر اس کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ 10 سال بعد کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ سے اس کی ڈیٹیل ضرور لینا چاہوں گی کہ حزب اللہ اب ختم ہو جائے گی. لیکن اسرائیل کا جہاں تک, ایران کا جہاں تک تعلق ہے, یہ بیان جو ان کا ہے نا کہ بس جی ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہم ویٹ کریں گے اسرائیل کا کہ وہ ہم پہ حملہ اگر انہوں نے حملہ کیا تب ہم جواب دیں گے, وی آر ڈن ود دیٹ. تو یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف جو ہے نا, مجھے کم از کم ایسا تاثر دیتی ہے بحیثیت سابق سفارتکار کے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں سارے معاملے کے ساتھ. میں تو اس کو کچھ پیس ایفرٹ کی
اس نظریے سے دیکھتی ہوں. ہر کسی کو اختیار ہے اپنا نظریہ رکھنے کا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. اسٹے ود اس.